में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार जितने मोमिन बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाए। जो मोमिन तंदस्त हैं उनकी तंदस्ती दूर फरमाए। जो मोमिन मकरूज हैं उनका कर्ज गैब से अदा फरमाए। परवरदिगार आज के इस दिन की तुफैल आपके दिलों की जितनी जायज़ हाजात हैं कबूल व मंजूर फरमाए। जो मोमिन इम्तिहान दे रहे हैं परवरदिगार उन्हें कामयाब व कामरान फरमाए। परवरदिगार जो मोमिन सफ़र में उनका सफ़र बेखतर फरमाए। जहाँ जहाँ अज़ादारी हुसैन इब्न अली हो रही है परवरदिगार उनकी खुद मुहाफ़िज़त फरमाए। परवरदिगार अगर दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान अहले बैत इस्लाह के काबिल हैं तो उनकी इस्लाह फरमाए। अगर दुश्मनान इस्लाम व अहले बैत इस्लाह के काबिल नहीं हैं तो परवरदिगार निस्त व नाबूद फरमाए। परवरदिगार मैं नहीं जानता इन मोमिनों मोमिनात के दिलों में क्या जायज़ दुआएं और हाजात हैं। मैं जानूँ न जानूँ फ़र्क नहीं पड़ता, वक्त का इमाम जानता है। उस इमाम के तुफैल इनके दिलों की जितनी जायज़ हाजात हैं कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार जिन मोमिनों ने खुसूसन इन पर्चियों में जो है वो औलाद नरीना का कहा है, मैं फिर वही कहता हूँ मैं जानूँ न जानूँ इमाम वक्त जानते हैं। परवरदिगार उनको औलाद नरीना अता फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनको परवरदिगार रिज़्क़ का मसला है उन्हें रिज़्क़ वसी अता फरमाए। जो मोमिन इम्तिहान दे रहे हैं उन्हें कामयाब व कामरान फरमाए। परवरदिगार जितने मोमिनों ने बीमारों की शिफायाबी के लिए कहा है जो जो दुआएं लिखी हुई हैं वो कबूल व मंजूर फरमाए। बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन ला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला हुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना अअनी अबिल क़ासिम मुहम्मद। सलातो वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम कलिमतिर रहमान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गदनफ़र क़ातिलिल मरहब वल अंतर बिश्शुबैर वश्शब्बर साहिबे साक़िए हौज़िनिल कौसर व हामिले बाबिनिल ख़ैबर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर मिल्के नाले हैदरी वलानतुल्लाहि अला दाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन व खुसूसन लअनल्लाहु मन अनकरा फ़ज़ाइल अलिय्यन। बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाबतिन अलल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिएगा। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ज़िक्र अहले बैत की तौफ़ीक नसीब फरमाई। और ये तौफ़ीक यकीनन हर बंदे को नसीब नहीं है। तौफ़ीक उन्हीं को मिलती है कि जिन्हें अहले बैत इंतखाब कर लेते हैं। यकीनन आपका इस इमाम बारगाह में आ जाना, अपने घरों को छोड़ के इस बैत हुसैन बैत अली में आना किसी न किसी मकसद के तहत है। इमाम रिज़ा एक दफ़ा जा रहे थे सलावत पढ़ने पर मोहम्मद आपने एक रिवायत बयान फरमाई कि जो भी हमारी ज़ियारत को आता है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। इल्म अखलाकियात वालों ने फिर वो मकासद लिखे कि जो महफिल हुसैन की शमएं सजाते हैं
جو زیارت کو جانتے ہیں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے، اس نیکی کے بدلے اسے اہل بیت بلا لیتے ہیں۔ واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک شخص جو مشہور تھا کہ وہ چوری کیا کرتا ہے، اس علاقے کا ایک قافلہ امام رضا کی زیارت کو جانے لگا، تو امام خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ تم تو آ ہی رہے ہو، وہ جو چور ہے اسے لازمی لے کے آنا۔ سمجھیے گا، ہمارا کردار یقیناً بہت سارے لوگوں سے بلند ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کہا کہ میرا یہ وہم ہوگا، سوچا کہ میں نہیں لے جاؤں گا، دوسرے دن بھی خواب آیا، تیسرے دن بھی خواب آیا، اور پھر جب حکم ہوا سختی سے اس کو لازمی لے کے آنا، تو کہا کہ اب حکم امام ہے۔ اس چور کو کہا کہ آؤ، آقا امام رضا کی زیارت کو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا میرا کردار بلند کہاں ہے کہ میں زیارت کو جاؤں؟ کہا نہیں، مجھے امام نے خواب میں آ کے حکم دیا ہے کہ اسے لازمی لے کے آنا۔ قافلہ چلتا ہے اور دل میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں امام نے مجھے کیوں بلایا ہے، امام نے میرا انتخاب کیوں کیا ہے۔ راستے میں، کیونکہ پرانا دور تھا، راستے میں امام کی زیارت کو جا رہے تھے، تو راستے میں ان زائرین کے قافلوں کو لٹیروں نے گھیر لیا۔ چوروں نے جب گھیرا، ساروں کا سامان لیتے جاتے، ایک سے چوری کی، دوسرے سے لیا، تیسرے سے لیا، اور جب جانے لگے تو سارے پریشان ہوئے۔ ہمارے پاس جو اشرفیاں تھیں، جو درہم و دینار تھے، وہ تو سارے وہ لے گئے ہیں۔ کہا اس چور نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا مال میرے پاس ہے، تم سے لے کے جا رہے ہوتے تھے تو میں ان سے لے لیتا تھا۔ پھر کہا اب مجھے پتہ چلا امام نے اپنے زائرین کی خدمت کے لیے مجھے چنا ہے۔ نعرہ حیدری! یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہم گنہگار تو ضرور ہیں، معصوم نہیں ہیں کہ جو گھر کو چھوڑ کے ان دنوں میں عبادت میں مصروف ہیں۔ بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا بھی آل محمد نے انتخاب کیا ہے، ہم بھی آل محمد کے زائرین کی، آل محمد کے مکتب کی کچھ خدمت کر سکیں۔ میں نے سرنامہ سخن سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کو قرار دیا ہے۔ پروردگار نے کہا روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری ہم پر نہ ہو۔ تھوڑا میرے ساتھ، جو کہ آخری نشست ہے فضائل کی، جو مومنین نے شرف سماعت بخشا، خدا آپ کی محافظت فرمائے، اور بندہ حقیر کو آپ نے بہت عزت کے قابل سمجھا۔ پروردگار نے کہا کہ روئے زمین پر بسنے والا ہر جاندار زندہ ہے تو اس کی رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ پھر یہ سوال ذہن میں جاتا ہے جب رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے تو رزق میں کمی کیوں ہے؟ جو رزق کی دعائیں کروا رہے ہو، بات وہاں سے چلیے، رزق کی کمی کیوں ہے؟ کیا پروردگار بھولا ہوا ہے؟ نہیں، پروردگار نہیں بھولا، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں بچوں کو ساتھ ملانے کے لیے کہ ایک شخص فرض کیجئے اس امام برگاہ کے قریب سے گزرتا ہے، اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کی مونچھیں بڑی ہیں، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ صدیوں سے کٹائے ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ اس محلے میں کوئی نائی نہیں ہے، کوئی حجام، کوئی باربر، کوئی بال کاٹنے والا نہیں ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا ہوگا کوئی ہوتا تو اس کے بال کاٹتا۔ تو آپ اور میں ملے تو ہم نے کہا کوئی تو ہے، یہ جائے گا تو وہ کاٹے گا۔ پروردگار بھی موجود ہے، اپنے بندے سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ نہ کہو اللہ نہیں ہے، تم جاؤ گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں عظمت والے محمد پہ۔ مولا علی فرماتے ہیں رزق مقسوم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ جس کو جتنا ملنا ہے یہ طے ہو گیا ہے۔ جس کے 10,000 لکھے ہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے نہیں لکھے کوئی لے نہیں سکتا۔ رزق لکھا گیا ہے، بس فرق اتنا ہے طریقہ تم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ رزق لکھا ہوا تم لے لو۔ اللہ نے دینا تو ہے، اب راہ حلال کے ذریعے لو یا راہ حرام کے ذریعے لو، یہ انتخاب انسان نے خود کرنا ہے، گھبرائیے گا نہیں۔
اللہ نے تمہیں دے کے رہنا ہے. علی کی زبان پہ اعتبار کرتے ہو تو پھر مان لو جو لکھا ہے وہی ملنا ہے. نہ تم بڑھا سکتے ہو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے. اور کثرت مال کا ہونا, کیوں رزق حلال کھلایا جائے بچوں کو. بات شروع سے چلیے, علم ہماری پہچان ہے. علم کب ملے گا؟ جو شکایت کرتے ہیں, میں نے پہلے بیان کیا کہ بیٹے دیندار نہیں بن رہے, بیٹے اچھے نہیں بنتے, والدین کا احترام نہیں کرتے, پردہ داری معاشرے میں نہیں ہے, جھوٹ عام ہے, بدکاری عام ہے, تو والدین یہ شکایت بعد میں کریں, پہلے خود سوچیں بچوں کو حلال تو کھلاتے ہو نا. بچوں کو حلال کھلاؤ, اور پھر بچے اگر پورا نہ اتریں تمہارے مقصد پہ تو پھر اگلی بات ہوگی. مسئلہ بچوں میں نہیں ہے, مسئلہ ان مربیوں میں ہے, تربیت کرنے والوں میں. میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص نے اردبیل سے ایک نہر بہ رہی تھی, اس میں ایک سیب تھا. یقیناً آپ جانتے ہیں میں کسی اور جہت سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. نہر میں ایک سیب آ رہا تھا, بندے نے وہ سیب کھا لیا. پھر دل میں خیال آیا کہ میں نے تو مالک سے پوچھا ہی نہیں, مالک نے اجازت دی نہیں ہوگی, شاید یہ میرے لیے حلال نہ ہو. تو جدھر سے نہر آ رہی تھی اس طرف چل پڑا. چلتے چلتے ایک سیبوں کا باغ دیکھا اور جان لیا کہ اس باغ کا سیب میں نے کھایا ہے. مالک کو ملا, کہا میں نے فلاں علاقے میں تمہاری نہر سے یہ سیب تیر کے جا رہا تھا, میں نے کھا لیا ہے, آیا اس لیے ہوں, مجھے اجازت دو کہ وہ مجھ پہ حلال ہو جائے. بیدار رہیے گا, وہ مجھ پہ حلال ہو جائے. کہا میں تو اجازت دے دیتا ہوں, ہم 4 بھائی ہیں, چاروں اس کے مالک ہیں. 3 کا پتہ یہ لے لو, 2 میرے قریب رہتے ہیں, اور ایک جو جگہ بتائی آج کل وہ آذربائیجان کے نام سے ملک جانا جاتا ہے, وہ وہاں پہ گیا ہوا ہے. تو ان 2 سے تو اجازت لے لو گے, چوتھے بھائی کا کیا کرو گے؟ کہا تم مجھے اس کا پتہ بتاؤ, میں جانوں, اس کی اجازت جانے. 3 بھائیوں سے اجازت لی, سواری پہ بیٹھا, اور کئی دن اردبیل سے چلے آذربائیجان. ایک سیب کا اثر دیکھیے گا. آذربائیجان جب پہنچے, وہ جو پتہ ان کے بھائی نے بتایا تھا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندہ ڈھونڈا اور کہا میں نے ایک سیب کھا لیا تھا تمہارے باغ سے, 3 بھائیوں نے اجازت دے دی ہے, تمہاری اجازت لینے اردبیل سے آذربائیجان آیا ہوں, حلال کرتے ہو. سوچ رہا تھا کہ جب 3 بھائیوں نے اجازت دے دی ہے جو قریب تھے, میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں. صلوات پڑھیں ایک دفعہ. جہاں جگہ ملے نوجوان اور بچے وہیں بیٹھ جائیں, جہاں جگہ ملتی ہے تو صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت. 3 بھائیوں نے اجازت دے دی ہے جو اتنا قریب تھے, میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں, چوتھا تو اجازت دے گا. کہا مجھے اجازت دو, مجھ پہ وہ سیب حلال ہو جائے. کہا میں اجازت نہیں دوں گا. کہا کوئی شرط رکھیے, میں حلال کھانا چاہتا ہوں. کہا شرط یہ ہے, میری ایک بیٹی ہے جو چل نہیں سکتی, جو سن نہیں سکتی, جو بول نہیں سکتی, جو دیکھ نہیں سکتی, اس سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤ. اب دیکھیے گا, اپنے بچوں کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک بڑی منزل تک لے جائیں. راستہ آل محمد بتا رہے ہیں, اس پہ چلو. جس نے اسلام آباد جانا ہوگا وہ اس کی طرف رخ کر کے چلے تو منزل آئے گی. پشت ہو تو پھر منزلیں نہیں آتی. آل محمد کو پشت نہ کرو, ادھر چلو جدھر یہ بلاتے ہیں, راستہ دکھا رہے ہیں. سوچا, اب بتائیے فائدے کا سودا تھا یا گھاٹے کا سودا تھا؟ ظاہراً گھاٹے کا سودا تھا. ایک سیب ہی تو تھا. جب ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے نا کہ ایک سیب ہی تو تھا, 100 روپے کا تو مسئلہ ہی تھا, ایک لقمے کی ہی تو بات تھی, ایک شہد کی چمچ کی ہی تو بات تھی. بس گئے وائی فائی, مالک نہیں چاہتا کوڈ لگاؤ, کیا ہوا 10 MB کی تو بات ہے. جب یہ کہنا چھوڑ دیں گے تو پھر باتیں آگے بڑھیں گی. تو کہا مجھے منظور ہے.
رشتہ ازدواج سے منسلک ہوا، دیکھا آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، پاؤں بھی ہیں۔ پلٹ کے کہا اپنے سسر سے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں تو بیماری اور نقائص ہیں۔ کہا میں نے اس جہت سے کہا تھا اس نے کبھی وہ آواز نہیں سنی جو آل محمد نہ چاہتے ہوں۔ یہ اس لیے بہری ہے، گونگی اس لیے کبھی وہ لفظ بولا نہیں جو اسلام کے خلاف ہو۔ بہری اس لیے وہ سنا نہیں جو اسلام کے خلاف ہو۔ گونگی بولا نہیں، آنکھوں سے کبھی ایسی چیز کو دیکھا نہیں جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ میں نے کہا نابینا ہے، اپاہج اس لیے ہے قدم ادھر بڑھایا نہیں جدھر آل محمد نہ چاہتے ہوں۔ میں پچھلے 1 سال سے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، میں نے جو بیٹی کی اتنی تربیت کی ہے، پروردگار کوئی داماد بھی ایسا دینا جو حلال کھاتا ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ تو اردبیل سے آذربائیجان آ گیا ہے، تو نہیں آیا، مشوی میں تجھے لے کے آئی ہے۔ اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ اب دیکھیے گا جو میں بات کرنا چاہتا تھا، دونوں کی شادی ہوتی ہے، اللہ ایک بیٹا دیتا ہے، نام رکھتے ہیں احمد اردبیلی۔ ماں ایسی ہو، باپ ایسا ہو، تو آج کل وہ احمد پہچانا جاتا ہے مقدس اردبیلی۔ یوں اولاد مقدس اردبیلی بنتی ہیں، یوں بنتی ہیں۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، جب اپنے بچوں کو وضو کے ساتھ دودھ پلائیں گی، ہر شب جمعہ زیارت عاشورہ پڑھ کے پلائیں گی، پھر یاد رکھ لیجئے آپ کے بچے بھی ہلی ضرور بنیں گے۔ میر انیس زندگیاں پڑھیں، علم تشیع کی پہچان ہے تو ہمیں ان لوگوں کو بھی جاننا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ علامہ ہلی الفین کتاب لکھی، 2000 دلیلیں علی کی ولایت پر، 1000 آیات اور روایات کے ذریعے اور 1000 عقل کے ذریعے، 2000 دلیلیں لکھنے والا ہلی یوں ہی ہلی نہیں بنتا۔ کہا کہ میری ماں نے کبھی بغیر وضو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ میر انیس جیسا 1400 سالوں میں اردو زبان میں کوئی شاعر نہیں آیا۔ میر انیس جسے خدائے سخن کہا جاتا ہے، سخن کا رب میر انیس، کوئی 1400 سالوں میں انیس نہیں بنا، نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ ایسا کلام لکھتے ہیں جیسے خود اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھ رہے ہو۔ اور یہ میں کہوں گا اپنے نوجوانوں کو، میر انیس پڑھیے، آپ کو بھی ایسے لگے گا جیسے آپ کربلا میں خود موجود ہیں۔ ایسا لفظوں میں اثر ہے، نہ جانے کیوں۔ کسی نے پوچھا تھا کیسے بنے آپ میر انیس، اتنا رتبہ کیسے پایا؟ تو 2 شعر کہے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ جب 4 پشتیں خلوص سے حسین پہ شعر لکھیں تو بیٹا انیس بنتا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ یہ جو زائرین بیٹھے ہیں یہ گواہی دیں گے کہ رزق حلال کی برکت جناب معصوم کون کی پروردگار ساروں کو زیارت کرائے، پروردگار تمام مومنین و مومنات کو زائر امام رضا و زائر سیدہ بنائے۔ جب آپ یہ بھی معصوم کون کے روزے سے نکلے، جو زائرین بیٹھے ہیں پل آنچی، بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہاں الٹے ہاتھ پہ قبرستان ہے، قریب ہے حرم کے، اسی طرح تصدیق فرما رہے ہیں سارے، الٹے ہاتھ پہ قبرستان ہے۔ قبرستان میں جیسے داخل ہوں، وہاں پہ سامنے داخل ہوتے یہ قبر ہے، اوپر تختی لگی ہوئی ہے، دیکھیے گا، کاظم ساروقی، کاظم ساروقی نام تھا، تختی لگی ہوئی ہے، حرم کے قریب ہے۔ لوگ اس قبر کی زیارت کو آتے ہیں۔ ہمارے زائرین تو اتنا نہیں جانتے کیونکہ اہل وطن نہیں ہے، وہاں جو جانتے ہیں وہ ضرور جانتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہا کہ ان پڑھ تھا، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا،
جب نوکری کی تلاش میں ایک امیر زمیندار کے پاس گیا، پہلا سوال کیا حلال کھاتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے تمہاری غلامی کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی تنخواہ پہ ایک غریب زمیندار کے پاس آیا۔ پھر جب ہر شب جمعہ جو ایک امام زادے ہوتے ہیں، سید، سارے امام زادے امام کی اولاد ہیں، علاقے میں جو سید ہوتا اس کی زیارت کو چلا جاتا کہ مجھے ثواب ملے گا۔ ایک رات وہیں سویا، امام زمانہ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں قاسم میری زیارت تو پڑھ۔ کہا آقا میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں پڑھ۔ صبح اٹھا تو حافظ کل قرآن بن چکا تھا۔ اور کہتا ہے کہ مجھے عربی اخبار پڑھنا نہیں آتا، لیکن اخبار میں جہاں آیت وہ نظر آ جاتی ہے۔ کیسے؟ کہ نہ جانے جب سے حلال کھانا شروع کیا ہے جہاں آیت لکھا ہو وہ نورانی نظر آ جاتی ہے۔ پھر جناب شکیبہ خاتون، اس کی بھی ذری موجود ہے، اگر زائرین جائیں تحقیق کیا کریں ان لوگوں کو رتبے کیسے ملے۔ امام رضا کے پاس ایک شخص خمس لے کے آ رہا تھا، 4000 درہم، کسی کے 400 درہم، کسی کے 40۔ جناب شکیبہ مومنہ تھی، جانے والے کو کہنے لگی کہ میرا بھی خمس ہے، امام رضا کو دینا۔ کتنا خمس ہے؟ 1 درہم۔ کہنے لگا یہاں تو 4000 درہم ہے، تمہارے 1 درہم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ 1 درہم اور ڈوری، ریل کی ڈوری، دھاگا کہہ لیجیے، تھوڑا سا دھاگا، یہ میرا خمس بنتا ہے، امام کو دینا۔ امام کے پاس گیا، خوش ہو کے جب وہ تھیلا کھولا خمس والا، آقا فلاں چاہنے والے نے 4000 درہم دیے ہیں۔ کہا ہمیں اس کے 4000 میں سے 4 بھی نہیں چاہیے، وہ حلال کا نہیں ہے، یہ 4000 واپس لے جا۔ شکیبہ کا 1 درہم ہے، رضا منتظر ہے۔ 1 درہم کا میں منتظر ہوں جو حلال کا ہو۔ بدلے میں کیا ملا جانتے ہو؟ امام اپنے گھر اندر گئے، اپنا لباس لا کے اس شخص کو دے کے کہا شکیبہ کو کہنا کفن نہیں، یہ رضا کا لباس پہن کے قبر میں جانا۔ یہ بدلہ ملتا ہے حلال کا 1 روپے ہو۔ اور پھر آگے جملہ کہا، نہ پڑھتا تو میں بیان نہ کرتا کہ اس مومنہ کو کہنا تمہاری نماز جنازہ کوئی اور نہیں، میں رضا خود آ کے پڑھاؤں گا۔ بتائیے وہ 4000 درہم قیمتی ہیں یا 1 درہم قیمتی ہے؟ نہیں چاہیے وہ 10 لاکھ روپے امام بارگاہ کی کنسٹرکشن کے لیے جو حلال کا نہ ہو، بس 1 اینٹ قبول ہو جائے، وقت کا امام تمہارے جنازے میں شریک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ رزق حلال بچوں کو کھلائیے۔ پھر کہہ رہا ہوں شخصیات تو پڑھیں ہم، اکثر جو کیمسٹری اور فزکس میں زیادہ تر بچے جاتے ہیں، تحصیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس میں ماہر ہیں ان کی زندگیاں پڑھو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس منزل تک کیسے پہنچے، نیوٹن کی زندگی پڑھو، فلاں کی پڑھو، فلاں کی پڑھو، تو ان کی زندگی بے شک پڑھو، لیکن جن کی زندگی غلامی علی میں گزری ہے اس سے بڑا پڑھنے کے قابل اور کوئی نہیں ہے، جتنا بھی ہو پڑھنے کے لائق انہی کی زندگی ہے۔ بہار کی روایت ہے، ابن قوا جو مولا علی سے تھوڑی سی دشمنی اور بغض و عناد رکھتا تھا، ایک شخص نے چوری کر لی۔ بات سمجھیے گا، تھوڑی مشکل طرف اب چل پڑا ہو۔ چوری کی، لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس غلام نے چوری کر لی ہے۔ علی کو شکایت کی، یا علی فلاں شخص نے چوری کی ہے۔ علی نے کہا اگر چوری ثابت ہوتی ہے تو ہاتھ کاٹیں گے۔ کسی نے کہا یا علی وہ آپ سے محبت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ کہا وہ محبت کا اعلان کرتا ہے، ہم عدالت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہماری سیاسی زندگی ہوتی ہے، اپنے کسی سیاسی ورکر نے کوئی ایسا کام کر لیا تو وزیر نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علی نے کہا کہ بے شک ہماری محبت کا اعلان کرتے ہو، ایک طرف ہماری محبت ہے، ایک طرف اللہ کی عدالت ہے۔
غلام کو لایا جاتا ہے، آپ نے چوری کی ہے، اسارق انت یا غلام، چوری کی ہے؟ علی نے پوچھا ہاں یا علی میں نے چوری کی ہے۔ علی نے کہا میں 3 دفعہ پوچھوں گا، تو نے کہا نا ہاں تو ہاتھ کٹ جائے گا، بتا چوری کی ہے؟ ہاں یا علی کی ہے۔ چوری کی ہے؟ ہاں یا علی چوری کی ہے۔ مولا نے کہا 3ری دفعہ پوچھتا ہوں، اگر اقرار کیا تو ہاتھ کٹے گا، چوری کی ہے؟ جواب دے کے کہنے لگا یا علی چور ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں، میں کیا کروں کہ چوری کی ہے، آپ سے محبت کا دم بھرتا ہوں، گناہ ہو گیا ہے، لیکن میں یا علی تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں۔ اگر زندگی میں کبھی گناہ ہو جائے تو معاشرے میں اقرار نہ کرنا، یہ بات ذہنوں میں رکھ لو، اپنے دوستوں کو کبھی اپنا کوئی عیب نہ بتانا، مخلص سمجھ کے بھی، عیب فقط جانے تو خدا جانے، اور کوئی نہیں ایسا جو ستار العیوب ہو، تمہارا عیب چھپانے والا ہو۔ جس کسی مومن و مومنہ سے فرض کیجئے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے، کوئی چوری ہوئی ہے، اللہ نہ کرے، کسی کو ہمراز نہ بنائیے، ہاں علی سے نہ چھپائیے، کسی کو ہمراز نہ بنائیے مگر علی سے نہ چھپائیے، تنہائی میں کہیے یا علی گناہ ہو گیا ہے، آج تو معافی دلا دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یا علی چور ہوں، جھوٹا، علی سے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ۔ مولا نے کہا بے شک محبت کا دم بھرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو یہی ہوا، اس کی 4 انگلیاں کاٹ دی گئیں، وہیا تقطر دمن، ہاتھوں سے خون جاری ہوا۔ اب اس نے وہ 4 انگلیاں اپنے دوسرے ہاتھ میں اٹھائیں، باہر نکلا مسجد کوفہ سے، منبر اعظم پہ تھے علی، باہر نکلا، ابن قوہ ملا، آج علی کے اس چاہنے والے کو طنز کرتا ہوں، بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے، بتانا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے، کون ہے جس نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں؟ سوچ رہا تھا کہے گا ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی نے سزا دے دی ہے، ہم علی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، علی نے ہمیں بھی معاف نہیں کیا، یہ علی کی شکایت کرے گا، بتا من قطع، کس نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں؟ اس نے کہا اچھا سننا چاہتے ہو کس نے میری انگلیاں کاٹی ہیں تو سنو، قطع یمینی انزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین، قطع یمینی المسلی 51۔ سننا چاہتے ہو کس نے انگلیاں کاٹی ہے؟ قطع یمینی امام التقا وابن ام المصطفى شقیق النبی المجتبى لیث الثرى غیث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجا۔ سننا چاہتے ہو میری انگلیاں کس نے کاٹی؟ قطع یمینی امام الحق، بیداری کا ثبوت دیجئے گا، قطع یمینی امام الحق وسید الخلق وخیر المہتدین وفاروق الدین وسید العابدین وامام المتقین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین۔ جزاکم اللہ، مل کے حیدری۔ تو کہتا ہے کہ میں علی کی بدتعریفی کروں، سوال کرتا ہے کس نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں؟ سن، قطع یمینی امام حزی بدری مکی مدنی ابتہی قریشی ہاشمی لوزئی ابتہی طالبی ابتہی مکی مدنی طالبی ولی لوزئی جری ولی وسیع۔ سننا چاہتا ہے میری انگلیاں کس نے کاٹی ہے؟ قطع یمینی داحی باب خیبر وقاتل مرحبا ومن کفر وافضل من حج واعتمر وصام وافطر وحلل وکبر۔ سننا چاہتے ہو انگلیاں کس نے کاٹی ہے؟ قطع یمینی شجاع جری جواد سخی
بہلول شریف الاصل ابن ام الرسول وزوج البطول وسیف اللہ المسلول الشمس له المردود عند النفول. قاطع یمینی جزاکم اللہ. یا علی قاطع یمینی میں نے رزق حلال کی بجائے حرام کھا بیٹھا ہوں. علی نے میری انگلیاں کاٹی ہیں تو سوال کرتا کس نے انگلیاں کاٹی ہیں؟ قاطع یمینی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین والطاعن بالرمحین وارث المشعرین الذی لم یشرک باللہ طرفت عین ابو السیدین الحسن وال. قاطع یمینی قاطع یمینی میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں. سنیے گا تاج لؤی ابن طالب غالب علی کل غالب اسد اللہ الغالب. قاطع یمینی علی بن علی غالب. صلوات پڑھے پر محمد. میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جو مومنوں کا امیر ہے. میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جو مصطفیٰ کا وزیر ہے. میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جو زوج بطول ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو سیدوں کا بھی سردار ہے. پورا قصیدہ 90 القاب علی کے اس نے ایک سانس میں پڑھے. ایک ایک لقب پہ تشریح ہو جائے پورا واقعہ ہے. قاطع یمینی سیف اللہ المسلول. کہا کہ فقط میرے ہاتھ اس نے نہیں کاٹے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے. میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جو خود اللہ کی چمکتی ہوئی ذوالفقار ہے. قاطع یمینی امام الحق ہے. میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جو حق کا امام ہے. میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جو عادل ہے. میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جو سخی ہے. جواد سخی شجاع جری. میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جس نے کبھی میدان میں پشت نہیں کی. میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جس نے کبھی تیز رفتار گھوڑے کی سواری نہیں کی. کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک واقعے پہ ایک لفظ پہ واقعہ. اس لیے تیز رفتار گھوڑے پہ وہ بیٹھے جس نے میدان سے بھاگنا ہو یا بھاگتے ہوئے مارنا ہو. جو علی سے بھاگ جائے علی اس سے کچھ نہیں کہتا. خود علی میدان نہیں چھوڑتا. تو یہ بات ذہنوں میں اس واقعے سے سمجھیے کہ اگر مشکل آ بھی جائے، اگر علی بھی ہمارا امتحان لیں، انگلیاں کٹی ہیں نا، امتحان ہے. اگر آل محمد کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، اولاد نہیں ملی، رزق نہیں ملا، بچے بیمار ہو گئے ہیں، علی کی شکایت نہ کرنا. تم بھی گھر بیٹھ کے قصیدہ پڑھ دینا. قاطع یمینی صاحب القبلتین، جو دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے وہ میرا علی ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حیدر. ماشاءاللہ. جو بھی مشکل آ جائے اس سے یہ واقعہ لینا ہے. علی کی شکایت نہ کرنا، تعریف کرنا. اب لوگوں نے یہ سنا کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تعریف علی کی کرتا ہے. علی کو آ کے بتایا یا علی وہ تو آپ کا قصیدہ خواں ہے، مدح سرائی کر رہا ہے، ہاتھ بھی کٹے ہیں، خون بھی بہ رہا ہے. اچھا ہمارا قصیدہ پڑھ رہا ہے، بیٹا حسن بیٹا حسین جا اس ہمارے ذاکر کو تو بلا کے لا. آقا حسن و حسین خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بابا علی بلاتا ہے. مسجد اعظم علی ممبر پہ بیٹھے ہیں اور مجمع بھرا ہوا. تو ہماری تعریف کرتا ہے؟ ہاں یا علی تعریف کرتا ہوں. کہا ہم نے تیرے ہاتھ کاٹے پھر بھی تعریف کرتے ہو؟ کہا یا علی کوئی احسان نہیں کرتا. اللہ اکبر. سکیے گا نہیں. یا علی کوئی احسان نہیں کرتا، تیری ذات اس قابل ہے. ہاتھ تو کیا
गला भी कटे तो यही आवाज आएगी, कहता यमीनी अली इब्न अबी तालिब। अबू साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, खुदा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, हर एक मैदान पर तोला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, आपकी जो तारीफ हाथ कटा के करता हूं कोई एहसान नहीं करता, बल्कि या अली मेरे हाथ काट के तूने मुझ पे एहसान किया है। दुनिया में मुझे सजा दे के अल्लाह की आखिरत की आग से नजात दे दी है। तेरे तारीफ के काबिल जात तो तू ही है। तूने मुझे दुनिया में सजा देकर आखिरत के अजाब से बचा लिया। अब यहाँ जो हाथ काट दिए हैं और मैंने भी तौबा कर ली है, तो फिर कैसी सजा आखिरत में होगी? अल्लाह माफ करेगा। अच्छा, हमारा कसीदा पढ़ता है, करीब आओ, हाथ मिंबर पे रखो, अल्लाहु अकबर। तुम्हारी समातों को सलाम है, हाथ मिंबर पे रखो। इसने अपना हाथ रखा, कहा वो उंगलियां भी रखो, उंगलियां भी मिंबर पे रखी। अली ने अपनी अबा उठाई, उसके हाथ पे रखी। अबा रखने के बाद इस आबिद अली ने माबूद अली से कुछ राज़ो नियाज़ किया, इस साजिद अली ने मसजूद से कुछ बातें की, और फिर लोगों को कायम ने कव्वा तू भी करीबा, जो तंज दे के कहता था कि तेरे हाथ किसने काटे हैं, हाथ काटने का तंज देने वाले करीबा। अली ने कहा इक्शिफुर्रिदा, मेरी अबा हटाओ तो सही। जैसे अली इब्न अबी तालिब की अबा हटती है, न कोई खून का कतरा है, न जख्मों के निशान है, उंगलियां वापस जुड़ी हुई है। काटो ताना दे के कहता था, अली ने काट दी है, आ देख अली ने जोड़ दी है। अली अली हसनैन का बाबा, अली अली, हसनैन का बाबा, अली अली, काबे का जोड़, अली अली, सारा का शोर, अली अली, हम सबका मौला, अली अली, नारे हैदरी। ये उंगलियां हमने जोड़ दी हैं, लेकिन जो मुनाफिक होता है, मैंने पहले हदीस बयान की, अली ने कहा मैं पूरी कायनात अगर उसके सामने ला के रख दूं कि मुझे मान, लेकिन मुझे मानेगा नहीं। आज भी अली के फजाइल पढ़े जाते हैं, लेकिन मुनाफिक मानते नहीं हैं। जो ना माने हमारी निगाह में तो मुनाफिक है। अच्छा या अली, ये क्या कर दिया? उंगलियां जो काटी थी जोड़ दी है। हमें समझ नहीं आती आपने क्या किया है। अगर जोड़नी ही थी तो काटी क्यों है? अगर काटनी ही थी तो फिर जोड़ी क्यों है? अली ने कहा सवाल क्या कर रहे हो? काटनी थी तो जोड़ी क्यों? जोड़ी है तो काटी क्यों? कहा इसलिए काटी है, वो मेरी अदालत का तकाजा था। जोड़ी इसलिए है, ये हमारी मोहब्बत का सिला है। यकीनन अली हमारी उंगलियां जोड़ेंगे। अगर जिंदगी में हमने कोई ऐसा गुनाह कर लिया, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, उंगलियां जुड़ेंगी सही मगर पहले कटेंगी। ये बात ज़हनों में रखें। जन्नत हमने जाना है, लेकिन क्या हम वाजिबात छोड़ दें? नहीं। मुहर्रमात को अंजाम दें? नहीं। अगर अकीदा ठीक है, अली से मोहब्बत सच्ची है, पूरी कोशिश की है वाजिबात की, पूरी कोशिश की है मुहर्रमात से बचने की, अगर पूरी कोशिश के बाद कभी कोई कोताही हुई है, उस पे नादिम हो, परवरदिगार सजा जरूर देगा। लेकिन जब सजा का वक्त पूरा होगा, उधर से निदाए गैबे आएगी। सजा देना हमारी अदालत का तकाजा है, जन्नत में भेजना अली की मोहब्बत का सिला है।
صلوات پر عظمت علی ابن ابی طالب. تو عزیزوں جوانوں، یا علی مل کے نعرہ حیدری. تو عزیزوں جوانوں، علی کو اپنے ہاتھ کاٹنے کا کبھی موقع نہ دینا، علی کو کبھی شرمندہ نہ کرنا. آج کسی سیاسی بڑے کا پاکستان میں فرض کیجئے کسی وزیر کا کوئی بیٹا بھتیجا کوئی ایسا گناہ کر لے، فرض کیجئے کسی کو گاڑی کی ٹکر ماری اور ایک بندہ مار دیا، تو خبروں میں یہ سرخیاں بنتی ہیں فلاں سے تعلق رکھتا تھا. کبھی یہ موقع نہ آنے دینا کوئی یہ کہے کہ یہ شراب پیتا ہے علی سے تعلق رکھتا ہے، یہ چوری کرتا ہے علی سے تعلق رکھتا ہے. اپنے حق میں کوتاہی نہ کیجیے. اور آخری بات، چوری یہ نہیں ہے کہ کسی کے جیب سے کچھ نکال لینا، کسی کو گن پوائنٹ پہ کھڑا کر کے اس سے چھین لینا صرف چوری یہ نہیں ہے. علم کی چوری ہے، فکر کی چوری ہے، کردار کی چوری ہے. فرض کیجئے آپ رات کو اونچی اونچی آواز میں کچھ سن رہے ہیں، پڑوسی تکلیف میں ہے، نیند نہیں آ رہی، تو یہ اس کے نیند کی چوری ہے. کوئی ٹیچر ہے، 20 منٹ روزانہ لیٹ جانا ہے، 10 منٹ کلاس پہلے چھوڑنی ہے، یہ طلباء کے حق کی چوری ہے. کوئی سبزی بیچنے والا ہے، پانی جان بوجھ کے زیادہ چھڑکاؤ کرنا، وزن بڑھ جائے گا، یہ ایک غریب کے حق کی چوری ہے. اور یہ نہ کیا کیجئے، میں آخری بات کر رہا ہوں، موضوع طولانی ہو جائے گا، خدا کی عبادات قبول فرمائے. جو اس گرمی میں بھی بیٹھ کے ذکر اہل بیت سن رہے ہو، 10 20 یا 10 ہزار کر کے بچا لیتے ہو، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہم نے 10,000 بچایا حرام کا، گھر آئے پتہ چلا بیٹا بائک سے گرا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، 20,000 خرچ آ گیا ہے. 10 بچاتے ہم 20 خرچ کر دیتے ہیں. مال میں برکت ہو، برکت ہو. برکت کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے کسی کی تنخواہ 50,000 ہے تو برکت جتنی بھی ہو جائے 50 ہی رہنی ہے. برکت یہ ہے کہ تم جا رہے ہو، جاتے جاتے تمہارے ہاتھ سے موبائل گرا ہے، ٹوٹ گیا ہے، 10,000 کا جو نقصان ہوا ہے، حلال کھاؤ گے تو اس 10,000 کے نقصان سے بچ جاؤ گے. یہ برکت ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم 20 بچانے کے چکر میں 20 لگا دیتے ہیں. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جیسے حسین چاہتے ہیں، وہ کھائیں جیسے حسین ابن علی چاہتے ہیں. پھر آخر یاد دہانی کے لیے ان بندے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ماں بہنوں ان جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے دعوے نہ کیجئے، صرف اپنے بچوں کو حلال کھلا لیجئے. آپ کا بچہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. میں چاہتا ہوں آج میں جس شخصیت کے مصائب کا تذکرہ کروں وہ بھی کوئی جوان نہیں، ایک چھوٹے سے بچے کا کرنا چاہتا ہوں. 10 رجب کو حضرت علی اصغر اس دنیا میں آئے. 10 رجب کو حضرت علی اصغر کی عمر 1 ماہ ہوئی. جو جانتے ہو بول کے بتانا، رجب کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ شعبان. 10 شعبان کو حضرت علی اصغر ہوئے 1 ماہ کے. شعبان کے بعد کیا ہے؟ رمضان کو حضرت علی اصغر ہوئے 2 ماہ کے. رمضان کے بعد شوال کو ہوئے حضرت علی اصغر 3 ماہ کے. 10 ذی القعدہ کو ہوئے 4 ماہ کے. 10 ذی الحجہ کو ہوئے 5 ماہ کے. 10 محرم کے ہوئے 6 ماہ کے. کل مدت ہے رباب کی اصغر کی 6 ماہ. ایک جملہ کہوں پھر ہائے ضرور کرنا. کل زندگی ہے اس کی رباب کے اس پھول کی 6 ماہ. حسین کا کل سفر ہے 6 ماہ. بس میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اتنا غریب ہے رباب کا علی اصغر جسے زندگی میں گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. اللہ اکبر. بس عزادارو، ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا حسین.
ایک دن اور نہ تھکنا، ایک دن اور نہ تھکنا، بس ختم ہو گیا تمہارا محرم، شروع ہو رہا ہے علی کی بیٹیوں کا محرم۔ یقیناً حلقہ ماتم میں تھکے ہوئے ہوگے، میں تو ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں، جتنا بھی تھک جاؤ جنازے اٹھا کے نہیں آئے بیٹھے۔ 6 ماہ ہے علی اصغر کی کل عمر، وہ غریب ہے اصغر جس کو عمر بھر گھر رہنا نصیب نہیں ہوا، مرنے کے بعد قبر نصیب نہیں ہوئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح انصاف سے، کاش کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھو، اتنا بلند کرو، 6 ماہ کا بچہ بھی سہ شعبہ تیر کے قابل ہے۔ تھکیے گا نہیں، گھر امیر بیٹھ کے بیٹھنا، کوئی امیر ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو گھر بڑا ہوگا۔ زہرا لٹ رہی ہے، حسین قربان ہو رہے ہیں، کہاں ہے میرا عباس، کہاں ہے میرا اکبر، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ حل من ناصری ینصرنا، ہے کوئی مجھے غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھے اللہ راضی کی مدد کرنے والا۔ یہ صدا رباب کی اصغر نے سنی، جھولے سے خود کو گرایا، بولنے کی طاقت تو نہ تھی، زبانِ بے حال سے کہا بابا خود کو اکیلا نہ کہنا، تیرا اصغر ابھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے خیام میں جناب رباب نے بتایا، ماتم کی تیاری کرو عزادارو، جناب رباب نے بتایا آقا جب سے آپ نے خود کو اکیلا کہا ہے اصغر جھولے میں تڑپتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں دفعہ یہ روایت سنی ہوگی، کبھی دل سے سنو اصغر کی کربلا میں حالت کیا تھی، جانتے ہو نا مچھلی کی جو حالت ہوتی ہے، پھر سنو اور اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کراؤ، مچھلی پہلے تڑپتی ہے، اصغر 7 محرم کو تڑپنا شروع ہوا، پھر مچھلی کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے کبھی بائیں، اصغر شدت پیاس سے کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں ہوتے، پھر 9 محرم اصغر منہ کھولتے کبھی بند کرتے تھے، 10 محرم اصغر عاشور اتنا پیاسا تھا رباب کا علی اصغر، منہ کھولتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، منہ بند کرتے تھے منہ کھلتا نہیں تھا۔ آخری دن ہے، کل تو 10 محرم ہے نا، نوجوانوں آج نہ تھکنا، حسین نہیں تھکا، حسین نہیں تھکا، حسین کے ماتمی آج نہ تھکنا۔ رباب نے کہا کہ مجھے اس کر دیجئے، میں نے ایک وصیت کرنی ہے، کہا بیٹا جب تک تو زندہ رہے مجھ سے وعدہ کر تیرا بابا زخمی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس گرمی میں کوئی روتا تو دیکھے نا ان بزرگوں کو، یا زہرا تو نگاہ کرم کر ان مومنوں کو روتے ہوا دیکھ کے، ہاتھوں پہ اٹھایا رباب کے علی اصغر کو۔ ایک اور جملہ پڑھوں، جب شام میں یہ کٹے ہوئے سر سینہ پہ بلند تھے، لوگ اکبر کے سر کو دیکھتے کہتے کربلا جنگ ہوئی ہے، عباس کا چہرہ دیکھتے کہتے جنگ ہوئی ہے، قاسم کا چہرہ دیکھتے کہتے جنگ ہوئی ہے، جب پڑھتی 6 ماہ کے علی اصغر کے چہرے پہ دیکھا کہتے کربلا جنگ نہیں زید ہوا ہے، بھلا یہ سر بھی کاٹنے کے قابل ہے۔ آوازیں بلند کرو جعلکم اللہ من الباقین۔ زہرا تمہیں آنسوؤں کی خیرات دی، حسین اصغر کو اٹھا کے کربلا کے میدان کی طرف چلے، شامیوں نے ہنسنا شروع کیا، اکیلا رہ گیا ہے نا حسین، اب قرآن منت کے طور پہ لائے گا، پانی مانگے گا، اسے پانی نہ دینا۔ اب حسین نے جب آبا کا دامن ہٹایا، قرآن نے 6 ماہ کا مرجھایا ہوا پھول ہے، ان لم ترحمونی فرحمو حضرت طفل،
दुश्मनी है तो हुसैन से है ना। अगर तुम मुजरिम समझते हो तो हुसैन को, तुम्हारे भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे। एक घूंट मेरे असगर को दे दो। अल्लाह अकबर, सीना प्यारा न कीजिएगा। एक घूंट दे दो। फौजियों के हाथों से तीर जमीन पे गिरे, कहा हम भी औलाद वाले हैं, असगर को पानी दे दो। उमर साल ने ये देखा फौजियों के हाथ कांप रहे हैं, और मरा एक कलाम अल हुसैन, हुसैन के असगर को पानी पिला। अल्लाह अकबर, तवज्जो रखिएगा। बस आज असगर पे रोना है। हुसैन के बेटे को पानी पिला। अब इशारे से पढ़ो। इसने एक जाम उठाया। अल्लाह अकबर, इसने पानी का एक जाम उठाया, जिस जाम से घोड़ों को सैराब किया जाता था। ऐसा तीर उठाया, इन्होंने कसम उठाई हुई थी, अगर बस चले तो घोड़ों को भी ये तीर नहीं मारेंगे, ये तीर हाथियों को मारने के लिए है। इसने गिलास भरा, घुटना करबला की जमीन पे रखा, इसने सहशोबा तीर को खींचा, या कयामत बर्पा हुई। खयाम से कोई बीवी कहती है, अपना तीर भी ले, मेरा शरीर भी ले। या ज़हरा, ठगना नहीं, अपना तीर भी देख, मेरा शरीर भी देख। इसका हाथ कांपा। उमर साहब ने कहा, इतना बड़ा तीरंदाज है, हाथ क्यों कांप रहा है? कहा, तुम्हें सिर्फ असगर दिखाई देता है, मुझे तो मोहम्मद दिखाई दे रहा है, ज़हरा दिखाई दे रही है। अब आज़ादार मुश्किल है, मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है। इसने पानी का जाम असगर की तरफ फेंका। असगर पे क्या असर हुआ? ज़ोबे हसहीरे मिनालो ज़ोबे इलालो ज़ोबे, एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हुआ रबाब गाली असगर। अल्लाह अकबर। आवाज़ें बुलंद करो, शर्माओ नहीं, आवाज़ें बुलंद रखो। अब उलमा पढ़ते नहीं, तीर असगर के गले में लगा, दूसरी तरफ आया। सुन लो, तुम आसानी से सुन लोगे। हुसैन को सुनने की ताकत खत्म हो रही है। एक कहते हैं कि कुछ उलमा कान में तीर लगा। ले लो सांसें, सांसें ले लो सांसें। कुछ कहते नहीं, न असगर के गले में तीर लगा है, न कान में लगा है, असगर के सर में लगा है तीर। मैं कहता हूँ रिवायतें तीनों ठीक हैं। तीर एक था, लेकिन उसके मुंह तीन थे, एक असगर के गले में, एक कान में, अल्लाह अकबर। या ज़हरा, इस तीर में क्या काम किया? इतना वजनी था ये तीर। उलमा कहते अगर हुसैन ने असगर न उठाया होता, जिधर जिधर ये तीर जाता, रबाब का असगर साथ जाता। हुसैन ने असगर के खून को आसमान की तरफ फेंकना चाहा, नहीं, कयामत तक बारिश न बरसेगी, जमीन में सब्जा न उगेगा। हुसैन ने वो चुम्मे अपनी दाढ़ी पे मला, छोटी औलाद वाले बैठे हो, इतना सोचो, तुम्हारी गोद में कोई तुम्हारा बच्चा ज़िबा करे। सोचो, जाओ करबला तसव्वुरात की दुनिया में, असगर ऐसे तलबे तीर लगने से न लिखते उलमा न पढ़ता, जैसे परिंदा ज़िबा किया जाए वो पाथर भराता है। असगर ने तड़पना शुरू किया, कहा बेटा तुम्हारा नाना को सर पे लाएगा।
اللہ اکبر. چھوڑ دو یہیں، چھوڑ دو یہیں، ماتم کر لو گے. نہ جانے کیسے حسین ہوگا. حسین نے کیا کام کیا؟ حسین اصغر کو خیام کی طرف لے کے آئے. اب سمجھو پھر ماتم کی تیاری کرو. اصغر کا لاشا کربلا کی ریت پہ رکھا. ٹوٹی ہوئی تلوار حسین قبر بنا رہی ہے. ٹوٹی تلواروں سے قبریں نہیں بنتی. اللہ اکبر. مشکل ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی. ٹوٹی ہوئی تلواروں سے قبریں نہیں، چھوٹے سے گڑھے بن جاتے ہیں. حسین نے قبر نما کو بنایا، اصغر کا لاشا رکھا. حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی، پہلے اصغر کے قدموں پہ ڈالی، پھر اصغر کی پنڈلیوں پہ، اصغر کے سینے حسین کا ہاتھ کانپا. کب؟ جب بچ گیا رباب سے اصغر کا چہرہ، کہا تیرا چہرہ نرم ہے، کربلا کی ریت گرم ہے. یا زہرا. حسین نے ہاتھ کانپتے ہوئے اصغر کے چہرے پہ ریت پھینکی. کیوں دفنایا حسین نے اصغر؟ کیوں دفنایا؟ امام تھے، سنو، امام تھے. جسے رونا نہ آئے سینہ اور سر ضرور پیٹ لینا. امام تھے، جانتے تھے ایک وقت آئے گا جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے. میری لاش گھوڑے سہلے گی. اللہ اکبر. قاسم کی لاش گھوڑے سہلے گی. میرا 6 مہینہ فاصلہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچ جائے. بتاؤ کیا بچ گیا رباب کا سر؟ جب سر گنے گئے، ایک سر کم تھا. کسی نے کہا حسین کے پاس بیٹھا. اللہ اکبر. تھکنا نہیں ہے. آخری جملے. اتنا پی لینا تھا رباب کے اصغر میں. میں نے دیکھا حسین خیموں کے قریب بیٹھا تھا. کہا جاؤ، ہم نے سر پورے کرنے ہیں. عزادارے، اب کربلا کی ریت میں سکینہ دوڑ کے کہتی قرآن بند کرو، دعا کرو میرا اصغر نہ ملے، میرا اصغر نہ ملے. یہ نیزے لگتے، خالی نیزہ لگا، اٹھا خالی. ایک کمینے کا نیزہ لگا. جب نیزہ بلند ہوا، رباب کا اصغر کا قرآن پڑھے، میرا اصغر مل گیا. ہائے اصغر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک روایت پڑھوں، ایک روایت پڑھوں. اصغر کا سر لوٹے سنا پہ آیا کیسے؟ اس کمینے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آخری روایت اس سے آگے نہیں پڑھ پاؤں گا. آخری روایت اس کمینے نے کیا کام کیا؟ سینا کی نوک پہ اصغر کا لاشا بلند ہوا. اس نے ایک ہاتھ سے یا زہرا، ماتم کرو جتنے سید بیٹھے ہیں. ایک ہاتھ اصغر کے من میں. یا زہرا، اصغر کا لاشا اتارا یا اس نے خنجر نکالا؟ کیا کام کیا؟ سارے ہاتھ میں رہا، تھر زمین. خالق آپ کی عبادت قبول اور نصیب فرمائے. یہ پھر میں پڑھنا چاہتا ہوں. زندگی کی آخری مجلس میں ہو. کیا کام کیا؟ ایسا ظلم کیا. شکینے ماں دیکھ رہی ہے، بہنیں دیکھ رہی ہیں، اصغر